बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माशाल्लाह आज की वीडियो बना रहे हैं, आपको एक नुस्खा बताएंगे और साथ ही आपको यानी कुछ कबूतरों का शौक़ भी कराएंगे। तो वो भी आपसे इसी वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा, शौक़ कराऊंगा। और साथ ही जो आपको नुस्खा आज मैं बताऊंगा, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक पानी बताऊंगा जो आपके कबूतरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, चाहे आपके हाई फ्लायर हैं, चाहे आपके लो फ्लायर हैं, चाहे आपके गोला कबूतर हैं। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी के कबूतरों में आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह हाई फ्लायर भाई अगर नागे वाले दिन पिलाए तो बेस्ट है, लो फ्लायर वाला भी यानी नागे वाले दिन पिला सकता है, और जो गोला कबूतर वाला है वो अगर पिलाना चाहे तो वो यानी हफ्ते में 2 या 3 बार भी पिला दे तो कोई मसला नहीं है उसके कबूतर। यानी कि ये मौसम के हिसाब से आपने अपने कबूतर पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये होता है कि जिस तरह अब यानी कि अपना थोड़ी बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, आपको लग रहा है कि यार थोड़ी बड़ी मौसम में गर्मी है, जिस तरह किसी दिन ज़्यादा हो जाती है तो किसी दिन कम हो जाती है। गोला भाई वाले कबूतर उड़ाते हैं तो उनके कबूतर यानी मुंह खोल देते हैं। ठीक है, तो ये पानी यानी ऐसा है कि आपने यकीन करो अपने कबूतर को लगाओगे, आपके सामने इसका रिज़ल्ट होगा, आप ख़ुद बोलोगे कि यार वाकई हमारा कबूतर बता रहा है कि आज मैं यानी पानी पीने के बाद इस तरह का हो गया हूँ। तो ये बनाने का तरीका जो भी है वो सारा मैं आपको बता दूँगा, इजीली आप बना सकते हो। अगर जो आपकी समझ में ना आए कहोगे तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना दूँगा। वैसे मैं आज आपको यानी आप बता देता हूँ, आप अपने पास कॉपी पेंसिल ले लो, उस पर लिख लो। और ये बहुत ही आसान और सस्ता सा है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं पानी में वो कबूतर के मैदे को, जिगर को ताकत देती हैं, दिल को सुकून देती हैं। ठीक है, और हाजमे की जो सिस्टम है उसको यानी ताकत देती हैं। क्योंकि हमारे कबूतर का जितना ही अच्छा हाजमा होगा, यानी जितना अच्छा हाजमा हमारे कबूतर का काम करेगा, चाहे वो लो फ्लायर में हो चाहे वो हाई फ्लायर में हो, कबूतर उतनी ही शानदार परवाज़ों का मालिक बनेगा। चाहे अगर उसका हाजमा सही नहीं है तो कबूतर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, मेन सारे बात होती है कबूतर पे हाजमे की। आप लाख रुपए वाला नुस्खा भी लगा लो, अगर आपके कबूतर का हाजमा सही नहीं काम कर रहा तो आपका कबूतर जो है ना नहीं उड़ के दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं पानी आपको बता रहा हूँ, आप इस पानी को अपने कबूतरों पे इस्तेमाल करो। जो हाई फ्लायर है, देखो कोई भी चीज़ है उसका तरीका इस्तेमाल मेन वही चीज़ होती है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर भाई नहीं समझते तरीका इस्तेमाल को, उल्टे सीधे वक्त में यानी कि कबूतर को लगा देते हैं तो कबूतर नहीं उड़ता। तो आप एक चीज़ अपने जहन में रखो, जो भी भाई है यानी कि चाहे वो लो फ्लायर में है चाहे वो हाई फ्लायर में है, कबूतर ठंडा कभी नहीं उड़ता, ये अपने जहन में रखो। ठीक है, कबूतर को हमेशा गर्म उड़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यानी ठंडा कबूतर। यानी अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये पानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कबूतर को ठंडा नहीं करता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि यार इनकी तासीर ठंडी है, ठंडी नहीं होती, उनकी तासीर मोतदिल होती है। ठीक है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो यानी कि गर्म होती हैं। ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन ये होता है वो उल्ट काम करती हैं। यानी कि अगर परिंदे के अंदर गर्मी है तो उस गर्मी को बाहर निकालती हैं, जैसे ताव लग जाता है ऐसे कबूतर हीट मना जाता है। ठीक है, वो चीज़ों का यानी कि उसका काम होता है। लेकिन भाई समझते हैं कि ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ ठंडी है। अब जिस तरह मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है, तो मैं कुछ आपको बता दूं कि मैं 5 कबूतरों की आपको तादाद बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास अगरचे कबूतर ज़्यादा हैं तो आप इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये यानी कि हाई फ्लायर और लो फ्लायर के लिए। चाहे अगर आपके गोला कबूतर हैं तो आप उनमें बादाम की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ाओ कि अपने कबूतरों को देख कर के हमारा कबूतर किस कदर मस्ती में है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि मैंने अगर 5 कबूतर के लिए मतलब कुछ 3 एक बादाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखना है मेरे 50 कबूतर हैं तो मैंने समझ लो 30 बादाम लगाने हैं, तो ये आपने नहीं करना। ठीक है, ये हाई फ्लायर और लो फ्लायर वाला बढ़ाए तो मसला नहीं है, क्योंकि कबूतर उसका आसमान की गहराई में उड़ता है और यानी एक अच्छी लेवल पे जाकर उड़ता है। और हमारा जो गोला का शौक़ है, गोला कबूतरबाजी में ये होता है कि कबूतर हम लड़ाते हैं आपस में और वो भाइयों की छतों पे जाते हैं, वहाँ से कट वगा के अपने घर को आता है। अगरचे कबूतर हमारा मस्ती में होगा, वहाँ कोई कबूतरी नज़र आई या कोई कबूतर नज़र आया तो मस्ती में भी वहाँ टपक जाता है। तो ये गोला कबूतर के लिए बादाम की मकदार हमेशा कम रखनी है। ठीक है ना, तो हाई फ्लायर और लो फ्लायर वाला बढ़ा सकता है।
تو یہ میں نے اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تینوں سائڈ سے، کیونکہ میرے پاس ماشاءاللہ تینوں قسم کے ہی شوقین الحمدللہ ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور میری ویڈیو واچ کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو یہ سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک ایسا گفٹ دے دوں کہ آپ بھی یاد رکھو گے کہ حبیب بھائی نے جو چیز بتائی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی چیز میں اپنے چینل پہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، چاہے عبید برڈز پہ ہو، چاہے حبیب کبوتر بازی پر ہو، یہ ہماری آزمائی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ ہمارا پریکٹیکل کیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہماری ٹیمپریچر کے موسم میں آزمائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو معجون میں نے بتائی ہے امارات میں، یہ معجون ہم نے بہت کھیلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ پانی بتا رہا ہوں آج، یہ بھی امارات میں ہم نے ٹیمپریچر میں کھیلا اور ہمارا کبوتر ٹھاپے مارتا ہوا نظر آتا تھا ہمیں، یہ نہیں تھا کہ کبوتر ہمارا آیا پانی کی طرف بھاگتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے نوٹ کر لو، یعنی پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ آپ نے لینی ہے کہ 5 کبوتروں کے لیے 3 ایک بادام لینے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے۔ اور ساتھ ہی آپ نے 3 بادام جو لیے ہیں، اس کو آپ نے 3 سے 4 گھنٹے، یا اگرچہ آپ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو رہا ہے نا، تو آپ نے بادام کا یعنی کہ پانی میں بھگو کے بھی زیادہ ٹائم رکھنا ہے۔ اگرچہ ٹیمپریچر نارمل ہے، یعنی 30 سے 35 کے اندر ٹیمپریچر ہے، تو آپ نے 3 سے 4 گھنٹے سے بادام کو بھگو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھیگے ہوئے بادام ہو، پھر آپ نے وہ نکال لینا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک ایسا پتھر ہو جس پہ چھری تیز کی جاتی ہے ماربل شیپ میں نا، تو آپ نے فی کبوتر، اب جیسے میرے حساب سے میں نے آپ کو بتایا نا 5 کبوتروں کے ایک کبوتر کے حساب کا آپ نے لینا ہے 20 cc پانی، یعنی 20 ml پانی پر کبوتر۔ تو یہ میرے پاس 5 کبوتروں کا ہو گیا 100 ml پانی، ٹھیک ہے۔ تو 100 ml جو 100 ml پانی ہے وہ کسی برتن میں رکھنا ہے، اور اسی کے اندر ایک پتھر رکھنا ہے جس پہ آپ نے باداموں کو اس پتھر کے اوپر گھیسنا ہے۔ بالکل آپ نے ایسے ہلکے ہاتھ سے جب گھیسو گے پتھر کے اوپر تو اس کا بالکل ارک نکلے گا۔ یہ نہیں کرنا آپ نے پش کر کے زور سے، ہلکے ہاتھ سے آپ گھیسو گے تو آپ دیکھو گے اس میں سے اس کا ارک نکلے گا بادام کا۔ وہ اسی پانی میں جو 100 ml پانی آپ کے پاس موجود ہے، اسی میں وہ 3 عدد جو بادام میں نے بتائے ہیں 5 کبوتروں کے، وہ آپ نے اسی میں گھول دینے، ٹھیک ہے، اسی میں چلے جائیں۔ اور پھر نیکسٹ جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس ہونی چاہیے اپنا اللہ بھلا کرے گلاب کا پھول، جو گلاب کا پھول ہوتا ہے نا جسے روز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس فریش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس فریش ہے تو اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ بھی بتا دوں گا۔ اگر آپ کے پاس فریش پھول نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہیں سوکھی پتیاں، جیسے گلاب کی سوکھی پتیاں بھی ملتی ہیں پنساریوں کی دکان سے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے بادام بھگونے ہیں تو اسی کے اندر آپ نے تقریباً 3 سے 4 پتے یعنی پتیوں کے آپ نے اسی بادام کے ساتھ ڈپ کر دینا۔ اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ بادام بھگو رہے ہو تو آپ نے اتنا ہی پانی لینا ہے، اللہ بھلا کرے، جتنا آپ نے یعنی کبوتروں کا جس طرح 100 ml پانی ہے نا بتایا میں نے، اتنا ہی آپ نے پانی لینا ہے۔ 100 ml پانی میں آپ نے 3 بادام بھگونے، 3 سے 4 پتیاں ارکے گلاب کے، ارکے نہیں، گلاب کا پھول، اگر وہ مل جائے سوکھی پتیاں تو وہ بھگو دو، اگرچہ آپ کو مل گئی فریش، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس گلاب کا پھول فریش ہے تو آپ نے اسی پتھر کے اوپر رکھ کے دوسرے پتھر کی مدد سے اس کو بالکل آپ نے رگڑنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے بتانا، میں آپ کو پھر پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے پاس ہو جانے یعنی 2 پتھر ہونے چاہیے، یعنی دوسرے پتھر سے اس پھول کے پتوں کو آپ نے 3 پتے جو آپ نے لیے ہیں گلاب کے فریش والے، اس کو اس کے اوپر رگڑ کے اس پانی کے اندر بالکل حل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یعنی پہلے نمبر میں 3 بادام آپ نے گھیس دیے پانی کے اندر، 3 یا 4 پتے آپ نے ایک گلاب کے پھول کے لے کے وہ آپ نے گھیس دیے پانی کے اندر۔ اب آپ نے لینے، یہ اللہ بھلا کرے، آپ نے لینے سونف، ٹھیک ہے، سونف آپ نے لینے۔ سونف کا جو فنکشن ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سونف جو ہے وہ کبوتر کے ہاضمے کو درست کرتا ہے، اور پانی کی جو پیاس ہے یعنی پیاس کی جو طلب ہوتی ہے اس کو یعنی کنٹرول میں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سونف اس لیے ہم کھیلتے ہیں، آپ ذہن میں رکھو۔ سونف کی آپ نے 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی میں آپ کے پاس تقریباً 10 سے 12 دانے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، سونف کے۔ وہ آپ نے لے کے وہ بھی آپ نے سیم اسی طرح اس پہ گھسنا ہے پتھر کی مدد سے، اس کو یعنی رگڑنا ہے، رگڑ کے، یہ نہیں کرنا کھرل میں ڈال کے، وہ ہون دستہ جیسے دوری ہوتی ہے اس میں ڈال کے کوٹنے والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یعنی ایک آپ کے پاس یعنی کھرل ہونی چاہیے، اس کھرل کے اندر ڈنڈے سے آپ نے اس کو رگڑنا ہے، پانی بھی اسی کے اندر رکھنا ہے، رگڑ کے نا آپ نے اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سونف بھی آ گیا 1 چٹکی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے 1 چٹکی اناردانہ لینا ہے۔ اناردانے کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ کبوتر کو بھوک کی طرف لاتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ جیسے ہمارا کبوتر جیسے تاؤ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
یا ہمارا کبوتر پتلی پتلی بیٹھیں مار رہا ہوتا ہے، پانی کی زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم انار دانے کا پانی بھی اس کو دیں گے نا بنا کے، تو ہمارا کبوتر پتلی بیٹھیں کم کر دے گا، وہ دانے کی طرف زیادہ بھاگے گا، ٹھیک ہے۔ تو انار دانہ اس لیے اس میں ڈالا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی سمجھ لگے کہ آپ جو چیز استعمال کر رہے ہو اس کا فنکشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انار دانے کے بہت فنکشن ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک چٹکی انار دانہ لینا ہے، سیم یہی کنڈیشن میں اس کو رگڑ کے پانی میں مکس کر دینا ہے۔ اب آپ نے لینا ہے یہ اپنا سفید زیرہ لینا ہے، وہ بھی آپ نے ایک چٹکی لینی ہے۔ اب سفید زیرے کا کیا فنکشن ہوتا ہے، وہ جگر کو اور پھیپھڑوں کو کی ورکنگ کو یعنی درست رکھتا ہے، ٹھیک ہے، طاقت معدے کو بھی دیتا ہے، اور جو پھیپھڑے کی جو ورکنگ ہوتی ہے اس کو یعنی کہ درست رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبوتر کی آنتوں میں ریشہ نہیں بننے دیتا، ریشہ کبوتر سے کم کرتا ہے۔ جب ہمارے کبوتر پھڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں، جب ہم کبوتر اڑا رہے ہوتے ہیں، ہمارے کبوتر میں ریشے کی شکایت آتی ہے، وہ اس طرح آتی ہے کہ کچے کبوتر کو جب پانی اٹھواتے ہیں، کبوتر ہاضمہ نہیں چلاتا، پانی پروں میں اگل بگل یہاں چلا جاتا ہے، جسم میں آ جاتا ہے، تو اس پانی کو ریشہ بن جاتا ہے، پھر اس پانی کو یہ کاٹتا ہے زیرہ۔ آپ ذہن میں رکھو، زیرہ کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے زیرہ ہم اس میں کھیل رہے ہیں۔ تو زیرہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی میں، اس کو بھی آپ نے سیم اسی طرح رگڑ لینا ہے۔ اب کیا کیا چیزیں ہو گئی ہماری، پہلے نمبر پہ تھے بادام، دوسرے نمبر پہ تھے گلاب کے پھول، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ تھے سونف، چوتھے نمبر پہ تھے انار دانہ، پھر اس کے بعد زیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہوگی 1 2 3 4 5 چیزیں یہ ہو گئی۔ تو چھٹی جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے سبز الائچی، ٹھیک ہے، سبز الائچی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سبز الائچی جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے لینی ہے 2 عدد، ٹھیک ہے، 5 کبوتروں میں 2 عدد، یا آپ نے 1.5 کر دینی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں کرنی، 1.5 کر لو۔ مطلب 1.5 کس طرح کرنی ہے کہ آپ نے سبز الائچی کو لے کے کھولنا ہے، اس کے اندر سے اس کے دانے نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، دانے نکال کے آپ نے دیکھنے ہیں کہ بھئی ایک کے اندر سے پورے نکال لیے، ایک کے اندر سے ہاف نکال لیے، 1.5 عدد آپ نے اس میں سے یعنی کہ دانے لے لیے، اور اسی دانوں کو بھی آپ نے اس میں رگڑ دیا، رگڑ کے آپ نے بالکل یعنی اس پانی کے اندر پھر اچھے طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں ہلاؤ، یعنی اس کو آپ کوشش کرو کہ آپ اتنا باریک کر دو رگڑ کے ان چیزوں کو، اس کے اندر ہی پانی کے اندر جو 100 ml پانی آپ کے پاس ہے، تو یہ آپ کا ہو جائے گا پانی بالکل تیار اور فٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ پانی جب تیار ہو گیا، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے کبوتر کو، گولا کبوتر والے کس طرح کریں، جب آپ نے کبوتر کا شوق ختم کر لیا، یعنی آپ نے اڑایا، جب آپ کے شوق ہو گیا ختم، اب آپ نے کبوتر کو پانی رکھنا ہے اور بند کرنا ہے نا، تب آپ نے اس کبوتر کے آگے یہی پانی رکھ دو، تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر آئے گا پی کے چلا جائے گا۔ کبوتر کو اگر سکھاؤ گے تو پیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اگر لو فلائر والے ہیں چاہے ہائی فلائر والے ہیں ہمارے بھائی، تو وہ کیا کریں کہ اسی میں سے ایک کبوتر کے لیے 20 ml پانی لے کے نلکی کے ذریعے اس کو پلا دیں، جس سے دوپہر کو دانہ ڈالا، کبوتر نے اپنا دانہ وغیرہ کھا لیا سکون سے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے یہی پانی پلایا، پانی پلا کے کبوتر کو چھوڑ دیا، کبوتر اپنا گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، جب وہ ہضم کر جائے گا نا پانی، تو یہ کبوتر کو اندر جا کے اتنا فریش کر دے گا، معتدل کر دے گا کہ اتنا فریش۔ ابھی سبز الائچی بتا رہا تھا نا، سبز الائچی کا ایک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی سکون دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ جیسے سمجھ لو کہ بالکل ایسا کہ سکون سے محسوس کراتی ہے، یعنی گھبراہٹ کبوتر کے اندر سے جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے نا، دوران پرواز گھبراتا ہے کبوتر، جیسے کہ ہیٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ، وہ گھبراہٹ کو ہی کنٹرول میں لاتی ہے سبز الائچی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو فنکشن کو بھی سمجھ چکے ہوں گے، تو یہ سارے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو پریکٹیکل بنا کے بھی دکھاؤں گا۔ اور یہ پانی آپ اپنے کبوتر کو جس طرح آپ کو بتایا ہے دوپہر کے بعد دو۔ اب اگر آپ کے یہاں گرمی بہت زیادہ ہے نا، تو آپ پھر اس کو ہفتے میں 2 بار استعمال کرو، اگر آپ کے یہاں گرمی کم ہے تو ہفتے میں 1 بار استعمال کرو۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز اور بتاؤں گا، ایک اور پانی بتاؤں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے عنقریب شیئر کروں گا، تو وہ بہت کارآمد پانی ہے، اس کا بھی باپ ہے، اور یہ آپ لگاؤ اور آپ اس سے اتنے خوش ہو جاؤ گے کہ آپ بولو گے واقعی یار ہمارے ہاتھ یعنی کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ہمارے کبوتروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو امید کرتا ہوں، دیکھو میری ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 بچوں کو میں شوق کراؤں گا، تو وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں شوق کرا دوں، کیونکہ میری ویڈیو 15 منٹ تک کی پہنچ چکی ہے۔ تو جس بھائی کی سمجھ نہ لگی ہو تو وہ دوبارہ مجھے سوال کرے، انشاءاللہ میں اس کو پھر بتا دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ
کبوتر بازی کو اگر جتنا میرے پاس علم ہے اگر میں اپنے پاس رکھوں گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ بھائیوں تک پہنچاؤں گا تو بدلے میں آپ مجھے دعائیں دو گے. ٹھیک ہے, بہت بھائی میرے دعا کرتے ہیں یار, آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, اپنے بھائیوں کو سب سلامت رکھے, تو پرندوں کو بھی فٹ رکھے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ بھائیوں کو ضرور فائدہ پہنچائے گی. اور پھر سے کہہ رہا ہوں, جس بھائی کی سمجھ نہ لگے وہ مجھ سے یعنی کمنٹ کر دے, تو انشاءاللہ پریکٹیکل میں دکھا دوں گا. اللہ حافظ, خوش رہو.